अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल एंड गुड इवनिंग। मैं हूं आरज़ू काज़मी और आप हमेशा की तरह से देख रहे हैं भेजा फ्राई। जी हाँ, भेजा फ्राई के नए एपिसोड के साथ हम हाजिर हैं और सबसे पहले आप सबका बहुत शुक्रिया जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब किया है, जो चैनल में वीडियो देखते हैं, लाइक करते हैं, शेयर करते हैं, अपने कमेंट्स भी करते हैं, और उन सबका भी शुक्रिया जो आते हैं, देखते हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते। उन सब से मेरी रिक्वेस्ट है कि प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। खैर, हम जी चलते हैं न्यूज़ की तरफ। और जैसा कि आप लोग सब जानते ही हैं, शायद कुछ लोग ना भी जानते हो लेकिन ज़्यादातर लोग जानते ही हैं कि ज़ैद आमिर साहब ने जो कमेंट किया था चंद्रयान 3 को लेकर, उस पे जी बहुत जो है लोगों के कमेंट्स आ रहे हैं, बहुत लोग जो है वो बात कर रहे हैं, और जाहिर है उल्टी सीधी बातें ज़ैद आमिर साहब अक्सर किया करते हैं और शायद इसी वजह से जो है वो बहुत फेमस भी हैं। और लेकिन बात सिर्फ चंद्रयान 3 की नहीं, उन्होंने एक जमाने में कोविड वैक्सीन के बारे में जो कहा था वो भी हम आपको सुनाते हैं। थी। दूसरी जानिब वैक्सीनेशन, आप ये जो जबरदस्ती कर रहे हैं पूरी कौम के साथ कि तुम्हारी नौकरी चली जाएगी, तुम्हें दाखिले की इजाजत नहीं मिलेगी, तुम्हारी तनख्वाह रोक ली जाएगी, ये सब जंगी जराइम में आता है। आप एक पाकिस्तान के इलेक्टेड जमहूरी प्राइम मिनिस्टर हैं, आप एक फैशिस्ट डिक्टेटरशिप नहीं है। किसी कानून के तहत आप ये एक्सपेरिमेंटल ड्रग जो सिर्फ इमरजेंसी यूज ऑथराइजेशन जिसकी है, पूरी दुनिया से जिसकी खौफनाक रिएक्शंस आ रहे हैं, पूरी दुनिया से डेटा आ रहा है, अब हर इंसान को मालूम है कि mRNA जीन ऑल्टरिंग थेरेपी, चाहे मॉडर्ना हो या फाइजर हो या एस्ट्राजेनेका हो या जॉनसन एंड जॉनसन हो, इन सब के कितने खतरनाक नताइज आ रहे हैं। हजारों लोग मर चुके हैं, हजारों का एडवर्स, लाखों करोड़ एडवर्स रिएक्शन हो चुका है। ऐसी सूरत हाल में आप कौम को जबरदस्ती क्यों कर रहे हैं? पूरी दुनिया में जो दवाइयां बैन है, इंजेक्शन बैन हो चुके हैं, वो मुफ्त में। जी, तो कोविड के ज़माने में भी कोविड वैक्सीन के लिए भी उन्होंने बात की थी और उनका यही कहना था कि जी ये वैक्सीन नहीं लगानी चाहिए। खैर, बात हम करेंगे पाकिस्तान की। और जैसे कि आप सब जानते हैं कि जी बिजली के बिल बहुत ज़्यादा आ रहे हैं, इलेक्ट्रिसिटी के बिल बहुत ज़्यादा बढ़ चुके हैं, और लोगों का जो प्रोटेस्ट है वो भी बढ़ता जा रहा है। और अब लोगों ने जो है वो यहाँ तक के जहाँ पर समझे इलेक्ट्रिसिटी के जो ऑफिसेज हैं, उनके बाहर सिक्योरिटी मांग ली है वहां के ऑफिसर्स ने, वहां के एम्प्लॉयज ने, क्योंकि उनको ये लग रहा है कि पब्लिक कहीं उनका ऑफिस ही ना जला दे। अब उसके ऊपर गवर्नमेंट क्या काम करती है और कहां तक करती है वो आपको अपडेट करते रहेंगे। लेकिन आज प्राइम मिनिस्टर जो है, यानी कि केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर अनवारुल हक काकड़ साहब, उन्होंने जी इमरजेंसी में जो है एक इजलास बुलवा लिया है और वो मीटिंग कर रहे हैं, और वो अपने साथियों से जो उनके साथ इस गवर्नमेंट में शामिल हैं मशवरा कर रहे हैं, उसकी एडवाइस ले रहे हैं कि आखिर इसका क्या हल निकाला जाए। इसलिए कि बिजली के बिल जो हैं उसमें 48% से ज्यादा जो है वो टैक्सेस लगा दिए गए हैं, जिसकी वजह से बिल जो है उसकी कीमत कहीं से कहीं पहुंच गई है और पब्लिक की चीखें और शोर आसमान तक जा रहा है। अब देखते हैं कि गवर्नमेंट इसमें क्या करती है, लेकिन फिलहाल के लिए तो गवर्नमेंट ने फौरी तौर पे ये कहा है कि जो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज, यानी कि जो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज जो हैं वो उनको जो फ्री बिजली मिला करती है, जितने भी यूनिट हो वो जी उन्होंने कहा कि जी हम बंद कर देंगे। लेकिन बात सिर्फ गवर्नमेंट एम्प्लॉयज तक नहीं है, बात तब होगी जब आप ये फ्री की बिजली और फ्री के जो नखरे हैं और फ्री के जो चीजें मिलती हैं हमारे फौजियों को, हमारी एजेंसीज को, हमारे पॉलिटिशियंस को, वो भी बंद करेंगे। जी हाँ, उनसे भी कहिए कि जी अगर आप बिजली इस्तेमाल करेंगे तो आपको पूरा बिल देना होगा, वरना आपका मीटर उसी तरीके से उतार लिया जाएगा या आपकी बिजली उसी तरीके से काट दी जाएगी जैसे आम पब्लिक की होती है। जब तक ये चीज आप सब लोगों के ऊपर एक जैसा नहीं रखेंगे तब तक पब्लिक आराम से बैठने वाली नहीं है। और अब ये कोई 1971 या 47 वाली पब्लिक नहीं है कि जिसकी समझ में कुछ नहीं आता कि कौन सा चूरन खिलाया जा रहा है। तो अब पब्लिक को ये पब्लिक है सब जानती है। ये मुझे अचानक से एक सॉन्ग याद आया राजेश खन्ना जी का। जी हाँ, तो पब्लिक है सब जानती है, तो इसलिए पब्लिक को कंट्रोल करना इनके लिए मुश्किल हो रहा है। बात करेंगे इमरान खान की। जी हाँ, कहा यह जा रहा है कि काफी उम्मीद है कि इमरान खान साहब को जो है वो जमानत मिल जाए मंडे को। जी हाँ, उनके जो लॉयर हैं उनका कहना ये है कि जी इमरान खान को शायद मंडे को जमानत मिल जाए। खैर, एक केस में जमानत हो भी जाए तो फिर खान साहब कहीं दूसरे केस में ना फंस जाए। फिलहाल इन्वेस्टिगेशन चल रही है और उनसे जो है जाकर जो पुलिस के लोग हैं या नैब के लोग हैं वो जाकर इमरान खान साहब से मुख्तलिफ सवाल कर रहे हैं, जिसमें साइफर जो उन्होंने लहराया था
اس کے بارے میں بھی پوچھا جا رہا ہے، اور باقی جو ایلیگیشنز عمران خان صاحب نے لگائی تھی اس بارے میں بھی بات کی جا رہی ہے۔ ہم جی آگے بڑھیں گے، ہم آپ کو یہ بتا دیں ارجنٹائن میں مہنگائی کا طوفان، شہریوں نے دکانیں لوٹنا شروع کر دی ہیں۔ اچھا جی، یہ خبر ہمیں اس لیے دی گئی ہے تاکہ کہ مطلب ہر جگہ ہو رہا ہے تو یہاں پہ اگر مہنگائی ہو گئی تو لوگ شور نہ کریں، مگر خیر یہ بڑی حیرت کی بات ہے کہ ارجنٹائن میں اس طرح سے ہو رہا ہے، لیکن خیر پاکستان میں ابھی لوگوں نے دکانیں لوٹنا تو نہیں شروع کی لیکن بل جلانے ضرور شروع کر دیے ہیں۔ پاکستان اور امریکہ کے بیچ میں 75 ایئرز جو ہے وہ سفارتی تعلقات کے مکمل ہو گئے ہیں۔ جی ہاں، تقریباً 75 ایئرز ہو گئے ہیں کہ پاکستان اور امریکہ کے بیچ میں جو ہے تعلقات ہیں، اور اسی کی خوشی میں ایک سکہ یعنی کہ کوئن بھی جو ہے وہ جاری کیا جائے گا، اور یہ کہنا ہے جی گورنمنٹ کا مطلب فارغ بیٹھے ہوئے ہیں تو چلو سکہ ہی بنا لیتے ہیں۔ لیکن ہم آپ کو یہ بھی بتا دیں کہ جی صرف پاکستان کی بات نہیں ہے، بھارت میں جی ہم نے یہ سنا کہ کوئی بچہ تھا اور اس نے جو ہے وہ امتحان دینے گیا ہے، یعنی ایگزامز کے لیے جب گیا ہے تو بیچ میں اس نے نوٹ رکھ دیے ٹیچر کے لیے کہ تاکہ وہ اس کو پاس کر دے۔ خیر یہ بھی ایک خبر آئی تھی، اب پتہ نہیں ٹیچر نے وہ نوٹ لیے یا نہیں لیے، لیکن بہرحال یہ نیوز ضرور پاکستان میں اس وقت چل رہی ہے۔ ہم آپ کو ساتھ میں یہ بھی بتاتے چلیں، شاہد خاقان عباسی کا کہنا ہے سیاست دانوں کے پاس آخری موقع ہے ورنہ نتائج کے ذمہ دار سب ہوں گے۔ مطلب شاہد خاقان عباسی صاحب کہنا کیا چاہ رہے ہیں؟ شاہد خاقان عباسی صاحب شاید یہ بتا رہے ہیں کہ جو پولیٹیشنز ہیں ان کے پاس آخری موقع ہے، اگر اس موقع سے انہوں نے فائدہ نہ اٹھایا یا وہ نہیں سدھرے تو پھر جی گبر نہیں آ جائے گا، فوج آ جائے گی۔ جی ہاں، یہ کہنا چاہ رہے ہیں شاہد خاقان عباسی صاحب گھما پھرا کر کہ پولیٹیشنز کے پاس یہ آخری موقع ہے، اگر وہ نہ سدھرے تو جی پھر نہ کہیے گا کہ فوج آ گئی۔ تو بالکل جی ایسا ہی ہے، اور فوج تو خیر ہر وقت تیار رہتی ہے آنے کے لیے، لیکن اس وقت ایسا لگ رہا ہے کہ ان کے حالات بہت خراب ہیں تو وہ بھی تھوڑا اوائڈ ہی کر رہے ہیں۔ پاکستان تو ہم نے بنا لیا، ٹو نیشن تھیوری بھی ہم نے چلا کے دیکھ لی، وہ بھی فیل ہو گئی، ہر طرح کے سسٹم کو چلا کے دیکھ لیا، وہ بھی فیل ہو گیا، لیکن یہ صاحب کیا بتا رہے ہیں ہم سن لیتے ہیں۔ ایکسکیوز می سر، یس سر یہ پاکستان واپس کروانا تھا۔ کیوں، کیا ہوا؟ سر صحیح چل نہیں رہا ہے۔ کیا پرابلم آ رہا ہے؟ سر آپ کی طرف سے کوئی مینوفیکچرنگ فالٹ ہوگا؟ پاگل تو نہیں ہو گئے ہو؟ تمہارے ساتھ ہی تو وہ انڈیا دیا تھا، وہ تو ابھی تک ٹھیک چل رہا ہے۔ سر ہم نے تو ڈیموکریسی بھی ٹرائی کر لی، ڈکٹیٹرشپ بھی ٹرائی کر لی، پارلیمنٹری سسٹم بھی ٹرائی کر لیا، سب پریزیڈینشیل سسٹم بھی ٹرائی کر لیا، کچھ بھی نہیں چلا۔ تم نے اتنے سارے طریقوں سے ملک کو چلا کر دیکھ لیا، ایمانداری سے چلا کر دیکھا؟ جی تو یہ صاحب تھے اور یہ پوچھ رہے تھے کہ کیا ایمانداری سے چلا کر دیکھا، تو میرا خیال ہے ایمانداری سے چلا کر ابھی تک نہیں دیکھا ہے پاکستان کو، اور نہ ہی کوئی ایمانداری سے چلا کر دیکھنے کے موڈ میں ہے۔ یہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ جی چندریان 3 کے بعد جو ہے اب چندریان 4 کی طرف بھارت چلا گیا ہے، اور بہت جلد ہی چندریان 4 کو بھی لانچ کر دیا جائے گا، لیکن پاکستان میں سائنس اور ٹیکنالوجی میں کیا کام ہو رہا ہے وہ بھی دیکھنے والا ہے۔ ایک چیز اور ایڈ کر لیں کہ آج سے ہم نے آن لائن نذرانہ بھی شروع کر دیا ہے کہ اگر کوئی شخص لندن بیٹھا ہے، امریکہ بیٹھا ہے، یا پاکستان سے باہر ہے یا پاکستان کے اندر، وہ آن لائن دیکھ بھی دے سکتا ہے، چادر بھی چڑھا سکتا ہے، اس کو اس کی کنفرمیشن بھی ملے گی۔ ابھی ہم نے اس کا بھی ابھی افتتاح کر دیا ہے، تو ابھی بہت سارے جو پاکستان میں لوگ نہیں ہوتے یا کئی شہروں میں بھی ہوتے ہیں۔ جی یہ تھے جی محسن نقوی صاحب، جو اس سے پہلے جو گورنمنٹ تھی اس میں پنجاب کے چیف منسٹر تھے، ان کے ساتھ اسحاق ڈار صاحب کھڑے تھے جو کہ فائنانس منسٹر تھے، اور یہ بتا رہے تھے کہ مزاروں پہ آن لائن چادر کیسے چڑھائی جا سکتی ہے، آن لائن دیکھ کیسے دی جا سکتی ہے، یعنی کہ ہر طرح سے اسی قسم کی بیکار کی باتوں میں پیسہ اور وقت ضائع کیا جا رہا ہے، اور اس کے بعد کہتے ہیں کہ پاکستان جو ہے وہ ترقی کیوں نہیں کر رہا۔ بات ہم کریں گے راول پنڈی میں عوام سڑکوں پر نکل آئی۔ جی ہاں، راول پنڈی جو کہ اسلام آباد کے ساتھ ہی شہر ہے، اس میں پبلک جو ہے وہ روڈ پر آ گئی ہے، لیکن صرف راول پنڈی کی بات نہیں ہو رہی، پبلک ہر سٹی میں روڈ کے اوپر ہے، اور اس کی وجہ ہے بے تحاشا بجلی کے بڑھے ہوئے بل جو کہ عوام دینے کے قابل نہیں ہے، اور اس لیے عوام شور مچا رہی ہے۔
ہم بات کریں گے کرکٹ کی، اور کرکٹ کے جی عمر اکمل صاحب جو ہیں وہ ٹی وی شو میں رو پڑے. ان کا کہنا ہے کہ 8 منتھس تک وہ اپنی بیٹی کو اسکول نہیں بھیج پائے کیونکہ ان کے پاس فیس کے پیسے نہیں تھے. اس کے علاوہ وہ اس کو میکڈونلڈ بھی نہیں کھلا پائے کیونکہ ان کے پاس پیسے نہیں تھے. اب کیا کہا جا سکتا ہے، اور یقیناً جو لوگ ٹی وی دیکھ رہے تھے یا جو لوگ کرکٹ دیکھا کرتے ہیں وہ ان کے بہت بڑے فین ہیں، اور ضرور جو ہے وہ ان کی مدد کرنی چاہیے تھی. لیکن اب بہرحال انہوں نے ٹی وی شو میں آ کے بتایا کہ وہ کس طرح کے حالات سے گزرے. جب ایک کرکٹ اسٹار کا یہ حال ہے تو آپ سوچیں کہ ایک عام آدمی کا کیا حال ہوگا. عوام کا صبر جواب دے گیا، بجلی کی کمپنیز نے سیکیورٹی مانگ لی. جی ہاں، یہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ بجلی کی جو کمپنیز ہیں انہوں نے جی سیکیورٹی مانگ لی ہے، اور ان کا کہنا یہ ہے کہ پبلک کبھی بھی ان کے آفس میں اٹیک کر سکتی ہے اور چیزوں کو جلا سکتی ہے اور ان کی مار کٹائی بھی ہو سکتی ہے. لیکن اب دیکھتے ہیں کہ جو گورنمنٹ ہے اس وقت، یعنی کیئر ٹیکر گورنمنٹ، وہ اس چیز سے کس طرح سے مینج کرتی ہے. کیونکہ بہرحال انہوں نے تو آئی ایم ایف سے لون جو لے رکھا ہے ہمارے لوگوں نے، اس کے جواب میں آئی ایم ایف کی یہ شرط ہے جس کو پورا کرنے کے لیے عوام کے اوپر اس قسم کے بل بھیجے جا رہے ہیں. ساتھ ساتھ جی 6 منتھس میں لاکھوں پاکستانی ملک چھوڑ گئے. جی ہاں، جو ابھی اس وقت لاسٹ 6 منتھس میں بتایا جا رہا ہے کہ لاکھوں پاکستانی ملک چھوڑ گئے اور کسی دوسری کنٹری میں چلے گئے، چاہے لیگلی چاہے اللیگلی. لیکن پاکستان سے لوگ نکلتے چلے جا رہے ہیں، اور ہر ایک کی کوشش ہے کہ کسی یورپین کنٹری میں یا کینیڈا امریکہ کی طرف روانہ ہو جائے. حالانکہ وہاں پہ بھی کوئی لڈو نہیں بٹ رہے ہیں، وہاں پر بھی کوئی درخت پہ پیسے تو نہیں لگے ہوئے. لیکن ہماری پبلک کو لگتا ہے کہ شاید وہ کسی اور کنٹری میں چلے جائیں گے تو ان کی زندگی آسان ہو جائے گی. وہ دن بھی دور نہیں ہے جب لوگ شاید بھارت جانے کی کوششیں کریں، جیسے ابھی وہ آپ نے دیکھا نا وہ سیما بھابی گئی ہیں. تو ہو سکتا ہے اسی طرح سے مزید لوگ جو ہیں وہ بھارت جانے کی بھی کوشش کریں، اور ایک لمبی لائن لگی ہو بھارت کے ایمبیسی کے آگے کہ جی ہم کو ویزا دے دو، یا ہم بھی بھارت شفٹ ہونا چاہتے ہیں، تاکہ لوگ وہاں پہ جو کچھ دیکھ رہے ہیں جس طرح سے ان کی اکانومی چل رہی ہے، اور لوگوں کو لگتا ہے کہ شاید وہاں پہ زندگی آسان ہوگی. حالانکہ زندگی آسان تو شاید کہیں بھی نہیں ہوتی. لیکن بہرحال لوگوں کو ابھی تک ایسا لگ رہا ہے، کئی لوگ یہ بات بھی کر رہے ہیں کہ جی یورپ، کینیڈا، امریکہ کے بعد اگلا اسٹیشن یا اگلی کنٹری جو ہے، جو نیکسٹ کنٹری ہے، شاید وہ بھارت ہو جائے. اور پاکستان سے لوگ جو ہیں وہ بھگ کے، اور ابھی تو سیما بھابی نے رستہ بھی دکھا دیا ہے، تو کیا پتا بہت سے لوگ بھارت کا رخ کریں اور بھارت پہنچنا شروع ہو جائیں. لیکن خیر ملک سے باہر تو لوگ پہلے بھی جایا کرتے تھے، یہ کوئی پہلی بار نہیں ہے. لیکن اس وقت جس طرح سے لوگ نکل رہے ہیں اور پریشان ہیں، ان کو دیکھ کر ضرور ایسا لگتا ہے کہ گورنمنٹ کو اور اسٹیبلشمنٹ کو کچھ تو سوچنا چاہیے، اور کچھ تو کوشش کرنی چاہیے کہ ملک کے حالات جو ہیں وہ صحیح ہوں. ہم پاکستان کو سستی گیس، بجلی اور تیل دے سکتے ہیں. جی ہاں، یہ دعویٰ کیا ہے ایران نے. ایران کا کہنا ہے کہ جی وہ پاکستان کو سستی گیس، بجلی اور آئل دے سکتے ہیں. لیکن یہ کہ اب پاکستان اس بارے میں کیا جواب دے گا، اس لیے کہ سستا لینے کے لیے بھی تو پیسہ ہونا چاہیے. وہ اگر یہ کہہ دیتے کہ ہم فری دے سکتے ہیں تو شاید ہمیں کچھ ہم سوچتے کہ ہاں ٹھیک ہے یہ بڑی اچھی آفر ہے. لیکن سستا دینے کا مطلب یہ ہے کہ سستا دیں یا مہنگا دیں، پیسہ تو دینا پڑے گا، اور پیسہ ہمارے پاس ہے نہیں. تو ایران کو سوچنا چاہیے، اور ایران کو اب یہ آفر کرنی چاہیے کہ ہم پاکستان کو فری میں گیس، بجلی اور تیل دے سکتے ہیں. تو شاید یہاں سے بھاگے لوگ جائیں گے اور ایران کی آفر کو لے لیں گے. ابھی سستے کے جواب میں تو فی الحال کسی نے کچھ کہا نہیں ہے، کیونکہ ظاہر ہے سستے کے لیے بھی ہمارے پاس پیسہ نہیں ہے. جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا، سبھی جانتے ہیں جو بھی گورنمنٹ بنے گی وہ مولانا فضل الرحمان کے بغیر نہیں بن سکتی، اور بن گئی تو چل نہیں سکتی. جی ہاں، یہ کہنا ہے حافظ حمداللہ کا، جو کہ جو مولانا فضل الرحمان کے ساتھی ہیں، اور ان کا کہنا ہے کہ اگر کوئی گورنمنٹ بنی تو مولانا صاحب کے بغیر نہیں بن سکتی، اور اگر بن گئی تو چل نہیں سکتی. خیر چل تو کوئی بھی گورنمنٹ نہیں رہی، اب مولانا صاحب ہو یا مولانا صاحب نہ ہو، دونوں صورتوں میں گورنمنٹ نہیں چل رہی. بھارت چاند پر پہنچ گیا، ہم سیاسی انتقام سے آگے نہیں نکل رہے. سراج الحق صاحب جو کہ جماعت اسلامی کے امیر ہیں، ان کا کہنا ہے کہ جی بھارت چاند پہ چلا گیا ہے اور ہم جو ہیں وہ آپس میں ہی لڑ رہے ہیں. لیکن سراج الحق صاحب وہ زید حامد صاحب تو کہہ رہے ہیں کہ بھارت چاند پہ گیا ہی کوئی نہیں.
انہوں نے تو ویسے ہی گرافکس بنا لی ہیں اور انہوں نے تو ویسے ہی ویڈیو گیم جو بچوں کی ہوتی ہے اس میں سے گرافکس نکال کے دکھا دی ہیں اور وہ ہمیں ماموں بنا رہے ہیں. لیکن آپ کہہ رہے ہیں کہ جی وہ چاند پہ چلے گئے. اب ہم مانے تو کس کی بات مانے, لیکن آپ تو جانتے ہی ہیں کہ جو زید حامد صاحب ہیں وہ اکثر بھارت کے بارے میں نیگیٹو ہی بولا کرتے ہیں. ابھی تک میں نے ان کو پازیٹیو بات کرتے ہوئے نہیں دیکھا, اور وہی ایک ہیں جو کہ بار بار غزوہ ہند کی طرف بھی جانے کا اشارہ دیتے ہیں, اور کئی بار فوجی یونیفارم پہن کر گنشن لے کے ان کی پکچرز بھی آئی ہیں, ویڈیوز بھی آئی ہیں, جس میں انہوں نے کہا کہ وہ بس اب غزوہ ہند کے لیے نکلنے والے ہیں. لیکن پتہ نہیں کیا ہوا, میرا خیال ہے کہ شاید ان کی گاڑی میں فیول نہیں تھا جو وہ پہنچ نہیں پائے اور صرف ویڈیو بنا کر گھر میں ہی بیٹھ گئے. خیر, ہم آگے بڑھتے ہیں اور ہم آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں, پی ٹی آئی کو لانے کی بات کرنے والوں پر زمین تنگ کر دیں گے. جی ہاں, یہ ہے جی ایاز صادق صاحب, جو کہ آپ جانتے ہیں جنہوں نے وہ بھی کہا تھا کہ جی جب ابھینندن کو واپس کیا تھا انڈین پائلٹ کو, وہ اسٹیٹمنٹ بھی نہیں کہا تھا کہ جی آرمی چیف کی ٹانگیں کہاں پر ہی تھیں اور پسینے نکل رہے تھے اور یہ ہو رہا تھا وہ ہو رہا تھا. جی ہاں, ایاز صادق صاحب کو کون نہیں جانتا, اور ان کی اسٹیٹمنٹ بھی کچھ اسی طرح کی ہوتی ہیں. اور ان کا پھر کہنا ہے کہ جس کسی نے کوشش کی کہ پی ٹی آئی کو جو ہے واپس لایا جائے تو ہم اس کے لیے زمین تنگ کر دیں گے. اب اس قسم کی سٹیٹمنٹ دینے کا اس وقت کوئی موقع تو نہیں تھا, لیکن ہمارے پولیٹیشین سٹیٹمنٹ دیتے وقت یہ نہیں دیکھتے کیا ٹائم ہوا ہے, بولنا بھی چاہیے یا نہیں. خیر, ہم آگے بڑھیں اور ہم آپ کو یہ بتا دیں کہ جی عمران خان صاحب کے خلاف جس جج نے فیصلہ دیا تھا, یعنی کہ بولے تو خان صاحب کو جیل میں دیا تھا, ان کا کہنا یہ ہے کہ ان کی فیملی کو اور ان کو جی دھمکیاں مل رہی ہیں, اور عمران خان کے خلاف فیصلہ دینے کے بعد سے وہ کافی پریشان ہیں, ان کو سیکیورٹی کی بھی ضرورت ہے. یہ کہنا ہے جی جج صاحب کا, لیکن بہرحال دیکھتے ہیں کہ ان کو سیکیورٹی دی جاتی ہے یا نہیں. ویسے دینی چاہیے, اور اس طرح سے کسی جج کو ڈرانا دھمکانا جو ہے وہ بھی صحیح نہیں ہے. لیکن خیر, پی ٹی آئی کا ہمیشہ سے یہ رہا ہے کہ جو ان کے خلاف ہوتا ہے وہ اس کو ٹرول بھی کرتے ہیں اور طرح طرح کی دھمکیاں بھی لگاتے ہیں. اشرافیہ کو 220 ارب یعنی 220 بلین کا پیٹرول اور 550 بلین کی مفت بجلی جو ہے اس کو بند کر دینے کا مطالبہ کر رہی ہے پبلک. جی ہاں, اشرافیہ سے میرا وہی مطلب تھا کہ جو بولے تو گورنمنٹ آفیشلز ہیں ان کے بارے میں یہ بات کی جا رہی ہے, لیکن گورنمنٹ آفیشلز کے ساتھ میں یہ کہہ رہی ہوں کہ جی جو پولیٹیشنز ہیں ان کے بھی جو فری کی بجلی اور پیٹرول ہے وہ بند کیا جائے, فوجیوں کا بھی فری کی جو بجلی اور پیٹرول ہے وہ بند کیا جائے, ایجنسیز والوں کو بھی جو فری کا پیٹرول بجلی اور دوسری سہولتیں دی جاتی ہیں فری میں وہ بند کریں گے, تب ہی کچھ بہتر ہوگا پاکستان کے لیے, اور تبھی جو ہے وہ عام پبلک جو ہے وہ جی سکے گی. لیکن بات ساری یہ ہے کہ اتنی ہمت کس کے اندر ہے جو فوجیوں سے کہے کہ جی ہم آپ کو فری کے بجلی اور پیٹرول یا باقی کی جو فیسلٹیز ہیں وہ نہیں دے رہے, یا پھر ایجنسیز والوں کو کون یہ ہمت کر کے کہے گا کہ جی کل سے آپ کو فری کا, بلکہ آج سے آپ کو فری کا پیٹرول بجلی اور کوئی بھی فیسلٹی نہیں ملے گی, کیونکہ پاکستان کی گورنمنٹ کے پاس پاکستان کے خزانے میں پیسہ نہیں ہے. ہم آپ کے نخرے اور ہم آپ کے خرچے یہ فضول کے نہیں اٹھا سکتے. اگر آپ نے گھر میں بجلی استعمال کرنی ہے تو جیسے عام پبلک جو ہے جیسے عام پبلک اپنے بل پے کرتی ہے ویسے ہی آپ بھی بل پے کریں, لیکن اتنی ہمت تو کسی میں ہے نہیں. تو ظاہر ہے کہ مجھے نہیں لگتا کہ اس کے اوپر کوئی قسم کا ایکشن ہوگا یا کوئی قسم کا کام کیا جائے گا کہ ان فوجیوں کی اور ان ایجنسیز والوں کی یا ان پولیٹیشنز کی بیوروکریٹس جو ہیں ان کے گھر کی بجلی اور پانی اور فیول اور ہر چیز کے لیے ان کو بھی کہا جائے کہ جی آپ بھی بل بھریے, جیسے عام پبلک ایک مزدور ایک جو کام کر رہا ہے یعنی 9 to 5 جاب کر رہے ہیں لوگ, یا جو اپنے طور پہ جو عام پبلک جسے ہم کہتے ہیں جس کا کوئی بیچاروں کا والی وارث نہیں ہوتا, وہ اگر اپنے بل پے کر رہے ہیں تو پھر ان لوگوں کو بھی بل پے کرنے چاہیے. یہ فری کے مزے جو ہیں ان لوگوں کے جب تک بند نہیں ہوں گے, فری کے خرچے اور فری کی ٹریولنگ جو ہر وقت یہ کرتے رہتے ہیں کہ کبھی لندن جا رہے ہیں, کبھی امریکہ جا رہے ہیں, کبھی بار بار حج عمرے کے لیے جا رہے ہیں, ان کے بھی خرچے بند ہونے چاہیے تبھی ہوگا. لیکن ابھی تو ہم نے دیکھا کہ ہمارے جو پریزیڈنٹ صاحب ہیں وہ اپنی پوری فیملی کیا تقریباً 52 کے 56 لوگوں کے ساتھ حج پہ چلے گئے تھے, اور وہ سارا خرچہ جو تھا وہ گورنمنٹ کے خزانے میں سے دیا گیا تھا, جو کہ بہت غلط ہے اور یہ بالکل ظلم ہے پبلک کے اوپر کہ ان کے پیسے سے اور ان کے ٹیکس کے پیسے سے جو ہے
وہ اس قسم کی عیاشیاں ہمارے لوگ کر رہے ہیں، اور اس کے بعد کہا یہ جاتا ہے کہ جی جو عام پبلک ہے اس کے بلوں میں یہ ٹیکس بھی ڈال دو اور وہ ٹیکس بھی ڈال دو، اور اس کے بعد پبلک جو ہے وہ اس وقت شدید پریشان ہے اور باہر سڑکوں کے اوپر ہے۔ لیکن ان کو اگر روکنا ہے اور اگر ملک کو سنبھالنا ہے تو سب سے پہلے ان لوگوں کے اوپر جو ہے شکنجہ کسنا ہوگا، جو فری کی بجلی، پانی، پیٹرول اور دوسری سہولیات جو ہیں یا دوسری فیسلٹیز جو ہیں وہ گورنمنٹ سے لے رہے ہیں۔ یہاں سے ہم چلتے ہیں اور جلدی آپ سے پھر ملاقات ہوگی۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، ہنستے رہیے، مسکراتے رہیے، اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ تھینک یو۔